बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, शहर कराची पर अब तक इतने बड़े बड़े ऑपरेशन किए जा चुके हैं कि बकौल शख्स से अगर किसी मरीज का इतना बड़ा ऑपरेशन होता तो अब तक तो या वो सेहतियाब हो चुका होता या इस वक्त दुनिया फ़ानी से कूच कर चुका होता। नाज़रीन, लेकिन कराची शहर फिर भी कराची है, जिसने अपने आप को गरीब परवर शहर के तौर पर मनवाया है और इस गरीब परवर शहर में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, जिसे पूरा महीना हो चुका है। अब तक 7000 दुकानें मिसमार की जा चुकी हैं। नाज़रीन, अब तक जिन बाजारों पर बिल्डोजर चलाए गए हैं वहां वो सफ़ेद पोश लोग आते थे और उन गरीब मेहनतकश दुकानदारों से खरीदारी करते थे जिन्होंने कभी बड़े मॉल और शॉपिंग प्लाजा तक नहीं देखा था। तजावुज़ात ऑपरेशन का निशाना उन लोगों को, उनके कारोबार को बनाया गया है जिनकी एक दुकान से कई कई खानदान चलते थे। जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया था नाज़रीन, तब से अब तक उसकी हमने देखा था कि हिमायत भी की गई थी और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अब जो देखा गया था कि जो तजावुज़ात थे नालों पर, सड़कों पर और फुटपाथों पर, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको हटाया जाए, उन्हें असल मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ऑपरेशन मुतनाज़ा होता गया। पहले हमने देखा कि काज़बीन जो है वो बरहम नजर आए और फिर सियासी जमातें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बरसर इख्तिदार है और शहर कायद में अपोजिशन का भी किरदार अदा करी, उसने मेयर कराची को हटाने का मुतालबा भी कर दिया है। नाज़रीन, इस ऑपरेशन से हमने ऐसे खानदानों को भी मुतासिर होते देखा है जिनकी दुकानें और ज़मीनें कानूनी थी और उनके पास अपनी ज़मीनों के दस्तावेजात भी थे। हत्ता कि एक वाक़या तो ऐसा भी रिकॉर्ड पर आया है जिसमें मालिक मकान के पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी था, उनकी जगह कानूनी भी थी, उसके बावजूद बड़े बड़े बिल्डोजर आए और बासर शख्सियात की मौजूदगी में उनके भरे पूरे घर पर बिल्डोजर चला दिया गया। नाज़रीन, ये सब हो क्या रहा है? क्या ये वाकई तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन है जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के रूह के मुताबिक है या उसकी आड़ में कुछ और भी हो रहा है? आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है डिप्टी इकबाल अली साहब, बहुत शुक्रिया, MQM के रहनुमा हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया, MP हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है और अपोजिशन लीडर भी हैं कराची में। इसके साथ हमने आज एक मुतासरा शख्स को भी बुलाया है ताकि उनकी आवाज़ और उनकी खुद जो है वो आप बीती आप जान सके। काशिफ नाम है उनका, उनको हम अगले सेगमेंट में भी लेंगे। जी इकबाल साहब, आपसे शुरू करती हूँ। सर, सबसे पहले तो मैं एक बात करना चाहती हूँ कि मिनहसुल कौम हम में एक खुसूसियत तो बहुत है, हम सब में, वो आप में नहीं, इनमें नहीं और मुझ में नहीं, हम सब में। मतलब हम किसी भी जायज़ काम को जो है कोई भी जो जायज़ काम होता है उसमें से हम नाजायज़ फ़ायदा बड़ी आसानी से उठा लेते हैं। कराची जो कि उरूसुल बलात कहलाता है, यहाँ पर हमने देखा कि 30 साल से जो है सबकी नाक के नीचे गैर कानूनी तजावुज़ात, इंक्रोचमेंट, पूरा जाल बिछ गया, सुनवाई नहीं की गई। अब ये जो कराची में उथल पुथल हो रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि कराची शहर जो है पूरे पाकिस्तान को पालता है। सिंध का बजट पूरा पाकिस्तान, 90% आप बजट जो है सिंध का कराची कमा के देता है, 70% आपको वफाक को कमा के देता है। मगर पूरे पाकिस्तान के लोग आके यहाँ पे अपना रोजगार, ये तमाम चीजें वो करते हैं। मैं किसी एक बात होती है कि जी मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, एम्प्रेस मार्केट का ऑर्डर दिया कि साउथ का इलाका क्लियर कर दिया जाए। अब जब वो सारी चीजें हो गई, अब वहां पे जैसे अभी आपने एक बात कही कि 70,000 के करीब लोग जो है बेरोजगार हो गए, मेरे ख्याल है इससे भी ज्यादा ये तो एक आगे जाके होगा। अब आप देखें, इसके अंदर जो लोग आके यहाँ पे 30-30 सालों से अपना कारोबार कर रहे हैं, 40-40 सालों से कारोबार कर रहे हैं, अब उसके अंदर कोई एक, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपनी जगह पे वो सही था कि बहुत सारी ट्रैफिक जाम, सदर पूरा जाम हो जाता था, बंदर रोड पूरा, ये सारी चीजें हैं। ट्रैफिक को रवा दवा करने के लिए मेन रोड और इनका वो किया गया था कि तब इसको क्लियर किया जाए। जो पार्किंग के एरिया उनको फुटपाथ जो है उसको फुटपाथ लोगों के चलने के लिए, दुनिया में चलने के लिए है फुटपाथ लोगों के लिए, मगर उसके ऊपर तजावीज़ात और उसमें हमारा ही हाथ है। ये किसी गैर ने नहीं क्या आके कि जी आप आके यहाँ फुटपाथ पे बैठ गए या आ गए। मसला ये है कि उसके अंदर सारी माफियाज जो है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो DC हो, चाहे वो AC हो, चाहे वो SDM हो, चाहे वो हम हो, हाँ। मैं वही, चाहे वो हम हो चाहे आप हो, आपको भी जगह मिलेगी, कल आप भी पार्लर लगा के बैठ जाएंगी वहां पे। मसला ये नहीं है, मसला ये है मैंने तो पहले ही कहा, मैं यही कह रहा हूँ ना कि मगर
اگر اس چیز کو ایک پلاننگ کے تحت کر لیتے لیکن ذمہ داری صوبائی حکومت اور مقامی حکومت کی، جس میں 3 دہائیوں سے آپ لوگ ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں دیکھیں، ہر چیز کی ذمہ داری اللہ بلا تو ہمارے گلا آ جاتا ہے کہ ہر چیز کے اندر ہمارے اوپر ہی آ جاتی ہے بات. نہیں سر، اگر آپ دیکھیں سر، آپ 3 دہائیوں سے کراچی میں آپ لوگ جو بھی حکومت آتی ہے صوبائی حکومت، اس کے ساتھ اقتدار میں حصہ لینا اپنا فرض سمجھتے تھے. پھر جب آپ لوگ بات کرتے ہیں جی ہمارے اختیارات محدود ہو گئے، کراچی والوں کو حق نہیں مل رہا تھا، حیدرآباد والوں کو حق نہیں مل رہا تھا، تو ہم پیپلز پارٹی سے الگ ہو گئے، یا ہم مشرف کی حکومت میں اس وجہ سے تھے. سر یہ آرگیومنٹ، یہ جسٹیفیکیشن اٹس ناٹ انف. یہ صرف کہنے کی بات تک اچھا ہے کہ آپ یہ کہہ دیتے تھے، یہ کہہ دیتے تھے. جب تک آپ کو پوری کسی چیز کی پاور نہیں دی جائے، ابھی فردوس بھائی بیٹھے ہوئے، یہ بھی ہے نا اپوزیشن میں، پورا شہر آپ لوگ کے کال پہ بند ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ پاور آپ کو کیا چاہیے؟ ہم بھی حکومت میں بیٹھے ہوئے نا، ابھی بھی ہم حکومت میں، ہم کہاں کہہ رہے نہیں ہیں. مگر اگر بات یہ ہے کہ اگر عوام نے ہمیں ووٹ دیا، یہ 3 مہینے کا گند نہیں ہے، یہ 3 دہائیوں کا گند ہے کراچی میں. میں بات وہی کہہ رہا ہوں، آپ اقتدار میں ابھی بھی ہیں تو آپ کو ابھی بھی اختلافات ہیں. میں وہی بات کہہ رہا ہوں، بالکل ہیں اور ہونے چاہیے، چاہے حکومت میں ہو چاہے اس میں آپ اپنا اختلاف رائے رکھتے ہیں اس چیز کے لیے. یہ نہیں ہے کہ جو حکومت کہے وہی مانتے چلے جاؤ، یہ نہیں ہوتا کبھی بھی. فردوس صاحب، سپریم کورٹ کے حکم پر انسداد تجاوزات مہم چلائی جا رہی ہے تجاوزات ختم کرنے کے لیے، اور بہت ساری ہم ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں. مگر میرا سوال پھر یہاں پر یہی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو بڑا بھاری مینڈیٹ بھی ملا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کون اس کا ذمہ دار ہے؟ وہ ادارے، ان کو کیوں سزا نہیں دی جا رہی؟ وہ افسران کو جنہوں نے قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، وہ کدھر ہیں؟ صرف غریبوں پر ہی وہ بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے کل ہی ایک قرارداد بھی ڈالی، اور اس وقت میرا بیان جو تھا اور بیانیہ جو تھا وہ بالکل یہی تھا جو آپ کہہ رہی ہیں، کہ یہ چیز کی نشاندہی یا اس چیز کی پکڑ کرنا کہ کون وہ لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے انکروچمنٹ ہونے دی، ان کو پکڑو، ان کے ناموں کو عیاں کرو، اور پھر کہانی کہاں تک جاتی ہے وہ بھی پتہ چلے گی. دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف تجاوزات کے خلاف ہے. یہ آپریشن تجاوزات کے خلاف یہاں سپریم کورٹ کے حکم کے تحت ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پنجاب میں اور اسلام آباد میں اور KPK میں یہ کسی حکم کے تحت نہیں کیا، اپنی حکومت کی پالیسی کے تحت کیا. وہاں اس قسم کا شور نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ یہ بھی پوچھنے کی بات ہونی چاہیے کہ بھئی لاہور میں پورا رنگ محل، لاہور کا رنگ محل، جو لوگ لاہور سے واقف ہیں وہ کراچی کے میریٹ روڈ کے مقابل ہیں. بالکل اسی قسم کا کاروبار ہوتا ہے، اسی قسم کی دکانیں ہیں. اس کی سڑک کو دگنا چوڑا کر دیا، ساری تجاوزات ہٹا دی گئی. اس سے کہ جو لوگ پچھلے 25 30 40 سال سے بیٹھے ہوئے تھے، انہیں نے اس کا فائدہ اٹھا چکے ہیں. اور اگر آپ پر اسکوائر فٹ رینٹ ان علاقوں کا دیکھیں تو 150 سے 200 روپے اسکوائر فٹ رینٹ 50 سال کے اوپر لگا لیں، تو یہ تو وہ فائدہ اٹھا چکے. اب ان کو کیوں کمپنسیشن دی جائے؟ یہ آرگومنٹ وہاں تھا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے ناجائز کاروبار کیا، قبضے کی جگہ پہ کاروبار کیا، اور آپ نے 25 سال 30 سال 10 سال 5 سال جو بھی تھا وہ فائدہ اٹھایا. جو کراچی کے اندر مسئلہ ہوا ہے وہ بڑے بھونڈے طریقے سے ہوا ہے. لفظ بھونڈا جو ہے وہ اردو کا وہ ہے کہ صحیح کام کو غلط طریقے سے کیا جائے تو اسے بھونڈا کہا جاتا ہے. یہی مطلب لیے جاتے ہیں. اس میں کہیں انسانیت نہیں نظر آئی. اگر کوئی پھل والے کی دکان تھی تو اس کو اتنا موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے پھل ہٹا لے، سبزیاں ہٹا لے. کسی کا سامان موجود تھا تو اتنا انتظار نہیں کیا گیا کہ وہ سامان اتار لے. اس سے کہ پہلے تو کوئی یقین ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ ایسا کوئی آپریشن ہو سکتا ہے. جو آپ کہتے ہیں نا کہ انیشلی خاموشی، اس انیشل خاموشی کی وجہ ہے کہ آپریشن شروع تو ہو. جب شروع ہو تو ایک پیغام تو جائے. اور اب جب وہ رکتا نہیں ہے اور وہ کسی اصول کے تحت نہیں چل رہا. ہم نے کل کیا بات کی؟ ہم نے بات یہ کی کہ ہم سپریم کورٹ سے درخواست کریں گے، ہم میئر سے درخواست کرتے ہیں اور حکومت سندھ سے کرتے ہیں کہ ہمارا اس شہر میں کوئی کردار نہیں ہے ڈائریکٹلی، لیکن ہم اس شہر کی آواز ہیں. ہم اس شہر کی آواز ہیں. ہم سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں. زیادہ کردار ہے آپ لوگ. جی، اب اس لحاظ سے کردار ہے اور ذمہ داری بھی ہے. تو ہم نے جیسے یہ پہلے اسمبلی میں سوال اٹھایا کہ دیکھیے جو جائز ہیں
ان کو آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے. ہمیں ایشورنس دی سعید غنی نے کہ نہیں کیا جائے گا. یہ ہم نے چند مثالیں دی کہ کلی مارکیٹ کے اندر سولجہ بازار کے ایریا میں دکانیں جو جائز رینٹڈ تھیں ان کو بھی توڑا گیا. اس کے اوپر سعید غنی صاحب نے دوبارہ اسمبلی کے فلور پہ بیان دیا کہ ہاں ایسے چند واقعات ہوئے اور ہم ان کو ڈیولی کمپنسیٹ کریں گے. اس کے بعد ہمیں امید یہ تھی کہ کسی حد تک یہ ایک پراپر طریقے سے چلے گا. پراپر طریقے سے چلنے کا مطلب یہ نوٹسز پیسٹ ہونے چاہیے, علاقے میں اناؤنس ہونا چاہیے, وقت دینا چاہیے, اور اگر لوگوں کو کوئی انفارمیشن, اتنے گھروں سے روزی اٹھ گئی ہے, اتنے لوگوں کا, غریب لوگوں کا کاروبار, اب یہ چیزیں آپ لوگ کر رہے ہیں. سر پہلے مجھے بات مکمل کرنے دیں ورنہ آپ سوال پوچھتی رہیں گے. تو دیکھیں بات ساری ہے کہ کوئی آدمی چوری کے فون بیچ رہا ہو یا چوری کی جگہ پہ بیٹھا ہو یا ناجائز جگہ پہ, یہاں تو اسلام میں اگر مسجد بھی قبضے کی جگہ پہ بنائی جائے تو اس میں نماز جائز نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے نا. تو جو کاروبار قبضے کی جگہ پہ ہو رہا ہے وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ پہلی چیز, ایک اصول کو پہلے ماننا پورے پاکستان کے ضرورت ہے کہ پہلے ایک اصول ہے کہ جو آدمی قبضے کی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ غلط بیٹھا ہوا ہے, پہلا اصول. دوسرا یہ کہ اس شخص کے ساتھ کچھ انسانی ہمدردی کے تحت اس کی کچھ مدد کی جائے کہ وہ جو بے روزگاری پھیل رہی ہے اس کی وجہ سے وہ نہ پھیلے. ان کے لیے کوئی متبادل جگہیں دی جائیں, ان کو کہیں نہ کہیں کچھ عرصے کے لیے لگانے کے لیے دیا جائے جب تک دکانیں بنتی نہیں ہیں. ان کے لیے دکانیں بننی چاہیے کہ ایسے چھوٹے کاروبار کرنے والے دنیا کے کسی مہذب ملک میں چلے جائیں. پھل جو ہے دکانوں میں بکتا ہے, ریڈیو پہ نہیں بکتا اتنے بڑے شہروں میں. سڑک کے اوپر ویکولر ٹریفک ہونی چاہیے, فٹ پاتھ کے اوپر پیڈسٹرین ٹریفک ہونی چاہیے تھی نا. یہ پلاننگ پہلے کرنی چاہیے تھی نا فردوس صاحب, صوبائی حکومت کو اگر, اور میئر صاحب کو پلاننگ کرنی چاہیے. میرے لیے تو یہ میوزک ہے, لیکن بات یہ ہے اگر کل نہیں کی تھی تو آج شروع نہ کروں, اس کا کیا جواب ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں, میں تو یہ کرنی چاہیے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا, بات کی ہے آپ نے کہا کہ میئر کو ہٹا دیا جائے. نہیں میں نے نہیں, دیکھیں یہ جو ہے یہ جو مطالبہ ہے وہ ایک ہمارے ایم پی ہیں خرم شیر زمان صاحب, مطلب میں پی ٹی آئی کی تو بات کر رہی ہوں نا, ان کی ایک ذاتی رائے تھی. اچھا, آفیشیل اسٹیٹمنٹ آف دا پارٹی جو ہے یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. دیکھیں انہوں نے جب کہا تھا ذاتی رائے اور پارٹی کی رائے میں بڑا فرق آ جاتا ہے. وہ ایک فرق ہے, ایک اسپیکٹرم میں چلتے ہیں, ایک اسپیکٹرم میں چلتے ہیں, ایک آفیشل ویو آف دا پارٹی ہے. خرم شیر زمان کی اگر بات کروں تو وہ وسیم اختر صاحب کے خلاف اور بھی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کراچی والوں کے ساتھ اس لیے یہ برتاؤ کر رہے ہیں, اقبال صاحب خرم شیر زمان صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ کراچی والوں نے مینڈیٹ نہیں دیا, ووٹ نہیں دیا, تو وہ شاید بغض ماویہ میں جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں. حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اس چیز سے مطلب اختلاف کرتی ہوں. صرف اتنا ہے کہ آپ لوگوں کو جب یہ اتھارٹی دی گئی تھی, سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تھا, آپ لوگوں نے کوئی پلاننگ کی تھی کہ چلے جی ہم نے پلان اے, پلان بی, پلان سی ہونا چاہیے, ان لوگوں کو متبادل جگہ دے دے پہلے. اب ہم آپ کی بات پہ یقین کریں یا متاثرین کی بات پہ یقین کریں؟ فردوس صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ کوئی بھی آ کے بیٹھ گیا, اپنا کاروبار شروع کر دیا, اس نے یہ تمام چیزیں. اب میئر کو خالی بلیم دینا, میری بات سن لیں پہلے, اب آپ نے کر لی نا کہ لگ رہا آج آپ دونوں مجھے بولنے نہیں دیں گے. نہیں میں آپ بولیں بالکل. دیکھیں یہ سپریم کورٹ ویسے تو آپ نے بلایا ہے ہم دونوں کی سننے کے لیے, آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, آپ کی سننے کے, ہم آپ کو سننے کے لیے نہیں آئے. بہت سارے سوال ہیں, نہیں مجھے سننے کے لیے نہیں آئے, مگر میرا حق ہے کہ میں آپ سے سوال کروں. سوال آپ کیجئے, سوال آپ کا, آپ سوال کریں بالکل. دیکھیں میئر کراچی کو آرڈر دیے کس نے؟ سپریم کورٹ نے آرڈر دیے. صرف میئر کراچی کو آرڈر نہیں دیے, میئر کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں تھی. اس کوئی بھی اگر میئر جا کے 4 تھیلے ایمپریس مارکیٹ سے نہیں ہٹا سکتا تھا, اس سے پہلے کتنی دفعہ کیا, نہیں واپس. اس کے ساتھ تمام انتظامیہ تھی. یہ آپ میئر صاحب کو جو بلیم دے رہے ہیں کہ استعفیٰ دے دیں, وہ اپنی, انہوں نے اپنی بات کی, ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, وہ اپنی جگہ پہ, مگر بات یہ ہے کہ پوری انتظامیہ, کمشنر کراچی, لا انفورسمنٹ ایجنسی, آئی جیز, ایس ایس پیز, ڈی سیز, اے سیز, سب ان کے ساتھ. میری بات سن لیں, بریک کے لیے جانا ہے معذرت کے ساتھ, پھر آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس صحیح سے بریک کے لیے کہتی ہیں کیسے نہ کہتے. چلیں بریک کے بعد دوبارہ ہم جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط تھی, میئر صاحب نے بھی یہی بات کی,
وسیم اختر صاحب نے کہ جو ماضی میں غلط ہو چکا ہے مزید غلط نہیں ہوگا, جو انکروچمنٹ ہے اس کو صاف کر کے کراچی کو اسی کی اصل شکل میں بحال کیا جائے گا. مگر اب جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ یہ کہ تجاوزات کی آڑ میں جو ہے معاشی قتل کیا جا رہا ہے. اقبال صاحب آپ کنٹینیو کر رہے تھے, میں انٹرپٹ کر دیا. ایک سوال کو میں ایڈ آن کر لیجئے, پھر جواب دیجئے گا آپ مجھے, کہ آپ لوگوں کو جب سپریم کورٹ کا آرڈر ملا تھا تو آپ لوگوں نے, وہی سوال ہے جو میرا پہلے تھا, آپ لوگوں نے کوئی پلان بنایا ہوا تھا؟ اچھا, اب اس وقت تو آپ لوگ منوان عمل کر رہے تھے, ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن اب کچھ تحفظات آپ لوگوں کو بھی ہو گئے, اب کچھ تحفظات دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی ہو گئے. وہ تحفظات کیا ہیں اور اتنے عرصے کے بعد, ایک مہینے کے بعد کیسے خیال آ گیا آپ لوگوں کو؟ دیکھیں, تحفظات جو ہے وہ اپنی جگہ پہ پہلے بھی تھے. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ آپ کو ایک پلان کرتے ہیں. میری بات سن لیجئے, سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا, سب اس میں کمشنر کراچی بھی بیٹھے ہوئے, بیوروکریسی بھی بیٹھی ہوئی وہاں پہ, ڈی سی اے سیز بھی بیٹھے ہوئے, لا انفورسنگ ایجنسیز بھی بیٹھی ہوئی, ساری. ان کو پتا تھا کہ اگر اس جھتھے میں ہاتھ ڈال دو گے کہ کوئی ریورس باؤنس نہ ہو جائے. مگر اس وقت ایمپریس مارکیٹ کا کرنے کے بعد جو ساری چیزیں کی گئی ہیں, جو آپ یہ دیکھیں, میں نے پہلے جیسے کہا کہ یہاں روزگار ایمپریس مارکیٹ میں کون بیٹھے, سب پاکستان سے, جتنے پاکستان سے کراچی میں لوگ آتے ہیں وہ یہاں آ کے کاروبار کر رہے ہیں. میری بات سن لیں, میں وہ کرے نہیں کرے, اپنی وہ رائے ہوگی. مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ جیسے جیسے یہ کام چلتا رہا, ہم نہیں کہہ رہے سب جگہ ہو رہا ہے, بالکل ہونے دیں, بالکل صاف کریں, کسی کو نہیں چھوڑے. مگر بات یہی ہے کہ اب اس کے بعد امپریس مارکیٹ میں آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا جب آپ ادھر جہاں پہ میری بات سنیں, اس کا مہاجر آبادیاں زیادہ آئی ہیں تو اب یہی چاہ رہا تھا کہ آپ اپنے الفاظ ہمارے منہ میں ڈالیں. نہیں, میں کیوں ڈالوں گی, مجھے بتائیں کون سی مہاجر آبادی میں ہوا ہے سر؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو تحفظات ہو رہے ہیں نا, آپ کو تحفظات کس بات پہ ہو رہے ہیں؟ میں یہ نہیں, آپ دیکھیں کہ یہ جو سارا تحفظات اس بات کے ہیں کہ جو ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے. ایک ہوٹل توڑا, جیسے ابھی انہوں نے فردوس بھائی نے کہا کہ بنسل روڈ کا پورا علاقہ صاف کر دیا. ایک ہوٹل پہ 4 8 8 10 10 امپلائیز اس کے پاس تھے, آج وہ گھر بیٹھے ہوئے, ان کا چولہا بند ہو گئے. دیکھ, بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم کہہ رہے ہیں کریں آپ, چاہے کوئی سی آبادی ہو. اگر آبادی کی بات کریں گے تو پھر گجر نالے پہ چلے جائیں, پھر دوسری جگہ چلے جائیں, پھر گوٹ آباد کر دیا انہوں نے, ریگولائز کر دیا. اس وقت کچی آبادیاں سب انلیگل بیٹھے ہوئے, تو آپ پھر وہ لوگ وہاں بھی چھوڑ. ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا گھر برباد ہو یا کسی کے, مگر اس کو پہلے ٹائم دے دیا جائے. جو لوٹ مار کی گئی, چائنا کٹنگ کے نام پہ پورے شہر کو آپ نے, سر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پھر میں دیکھیں, بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط بات ہے. پلان تھا ہی نہیں پلان تھا. پہلی چیز, آج بھی ایل پلان ہے, آج بھی ایل پریپیئرڈ ہے. یہ بتا دیں کہ انہوں نے آج تک کتنی کوشش کی, میئر کو 2 سال ہوئے کہ انہوں نے تجاوزات ہٹانے کی کوشش کی, اور کون سا ادارہ ان کے آڑے آ گیا؟ سر وہ تو اختیارات اور فنڈ کی بات کرتے رہے ہمیشہ, لیکن انہوں نے کبھی ان کے اینٹی, میں ایز اے یو سی چیئرمین ان کو 10 ایگزامپل دے چکا ہوں اپنی یو سی کے, آج بھی آپ کے پروگرام میں دے رہا ہوں. جمال الدین افغانی پارک, مین شہید ملت روڈ اور جمال الدین افغانی پارک کے روڈ کے اوپر وہ کمرشلی آپریٹ پارک ہو رہا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے دینے والے کا نام عبدالوہاب ہے. عبدالوہاب صاحب, اور اس کے بعد ایم کیو ایم کے لوگوں نے ان کے اوپر جو ہے پیسے لے کے جو ہے وہ پارک آج بھی چل رہا ہے. میئر صاحب جائیں, کل ڈیمالش کر کے آئے, اگر ہمت ہے. نہیں کرتے, انہی نے اپنے جن لوگوں سے ابھی بھی پیسے لے رہے ہیں ان کو بخشا ہوا ہے. آج میں نام لے رہا ہوں, بانگ دہل لے رہا ہوں. آپ ایک کام کریں, میں بانگ دہل لے رہا ہوں, میں لسٹ بنا کے دے دیں. میں ابھی دے رہا ہوں نا جمال الدین, کل دیکھتے, کل تک دیکھتے ہیں کتنے. آپ ذمہ داری لیں گے, میئر صاحب تو آتے ہی نہیں, 10 فون کر چکے ہیں, ان کو 10 بار بلا چکے ہیں. اب وہی بات آ جاتی ہے, وہ آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں, 4 ٹکٹ چلتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں. میں کم سے کم اگر وسیم اختر صاحب کو میں ابھی فون پہ لے لیجئے, اگر وہ ڈینائی کرتے ہیں کہ میں نے اس بات کی, وسیم اختر صاحب آ جائیں تو بڑی بات ہے ان کی, اگر وہ سچ کا سامنا کر لیں تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی. جی میں چیئرمین تھا اس وقت. نہیں, ارے میں یو سی کا چیئرمین تھا. کون سے چیئرمین؟ وہ موحد انور صاحب بیٹھے ہوئے, ان کو بھی بول چلے پارک ایسے فلائی زمینوں پر جو ان کے قبضے ہوئے ہوئے, وہ سب کو سب پتا ہے, سب کو کہاں ہوئے ہوئے, کوئی دکھائیں. میں بتا تو رہا ہوں, جائیں لے جائیں, انفورسمنٹ کی ٹیم کو ساتھ جائیں, لے جائیں. میں کہہ رہا ہوں, میں نے سارے, اور میں آپ کو بتاؤں جو طاقتور ہے,
کیا کلفٹن کی مین روڈ کے اوپر دیوار نہیں بنی ہوئی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں نہیں توڑتے وہ دیوار جا کے پہلے؟ کیا چیف جسٹس صاحب نے نہیں کہا؟ سر وہ کیا نہر خیام کے اوپر ایک بلڈنگ نہیں بنی ہوئی؟ وہ شکر کریں 90 کے آگے بیریئر ہٹ گئے، مکہ چوک ختم ہو چکا ہے، ورنہ ابھی تو وہ جگہ بھی ریزیڈینشل پلاٹ کے اوپر دونوں ایم کیو ایم، لندن والی نے 90 میں ہیڈ کوارٹر بنا دیا. کیوں بنایا اگر یہ اتنے پاسدار تھے؟ اور اب یہ جو ایم کیو ایم پاکستان بیٹھی ہوئی ہے وہ دوبارہ ایک ریزیڈینشل پلاٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. کون سی دفتر بنا کے آپ دیکھیں نا جا کے، اگر اس کے اوپر گراؤنڈ اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ ایک بات مجھے بتائیں، یہ جو عدالتی حکم ہے یہ نالے پہ تھا، سڑکوں پہ تھا، تجاوزات کے اوپر تو صرف ہاں پارکوں پہ تھا، صرف غریب اس میں پس رہے، بااثر شخصیات سیاسی جماعتوں کے دفاتر اور رئیسوں کے محلے، یہ تجاوزات نہیں آتے. یہ خوبصورت ہے، یہ بڑے بڑے جگہوں پر اس لیے خوبصورت نہیں ہے بلکہ بدصورت ہیں. آپ جا کے ان کو توڑیں. آپ گورنر ہاؤس کو، میری بات، اب آپ لاہور کا گورنر ہاؤس، میری بات سنیں، لاہور کا گورنر، سارے آپ نے جن کا نام بیوروکریسی والوں کو، کمشنر کو، آرڈر والوں کو، اداروں کو لے ساتھ میں میٹنگ کریں اور بولیں یہ لیگل ہے. پہلے وہ ایگزامپل وہاں سے پہلے طاقتوروں سے شروع کرو. ایم پی اے کس کا ہے وہاں پہ؟ ایم ایل اے کون ہے ابھی وہاں پہ؟ جائے وہ لے کے جا کے کھڑا کر کے اپنے سامنے کریں. شروعات آپ لوگوں سے ہوگی، وہ بھی ہم تو کہہ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں آپ نشاندہی کریں ان کی جہاں پر ہے غلط. آپ کریں گے. ہمارے ایم این اے عارف الوی تھے، دیوار وہاں جا کے ڈیمونسٹریٹ کیا، ڈنڈے کھائے. کہاں کیا؟ ارے کہاں کیا؟ دکھا دے، تاریخ سے نکالے. آپ گورنر ہاؤس لاہور کو تو کیونکہ وہ دیوار آپ کی، آپ گرا دیں گے. اب ایک اتنی بڑی چیز یہ ہے، میں ایک بات سنیں، نہیں میں وہ بات نہیں کہہ رہا، میں وہ بات یہاں یہی تو میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں ان کو کون پوچھے گا؟ آپ بھی پوچھیں گے نا سر. دیکھیں ہم کیسے پوچھیں گے؟ ہم تو پوچھنے کے لیے بٹھائے وہ کاشف چھوڑ دیتے ہوگا کہ میں نہیں کروں گا. نہیں چھوڑ دیتے میئر صاحب. اصل مسئلہ یہ چھوڑ دیں، میئر کے اوپر اگر وہ ایگری نہیں کر رہے تھے. آپ لوگ کہتے ہیں 140A کے تحت میئر کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، دنیا بھر میں ہوتے ہیں، آپ لوگ کے پاس نہیں، ہاتھ بندھے چھوڑ دیجئے تاکہ یہ آپ لوگ پہ ذمہ داری ہے. آپ میری بات سنیں، آپ سے میں بحث کر رہا ہوں، آپ اینکر شپ چھوڑ کے چلی جائیں. میں آپ سے میں کہہ رہا ہوں آپ غلط ہیں، آپ چھوڑ کے چلی جائیں. ان کے اصول کے خلاف کوئی بات نہیں چھوڑ دیں. آپ پروف کر دیں مجھے، سر آپ مجھے پروف کر دینا میں غلط کام کر رہی ہوں تو آپ پروف کر دیں. میں ان سے بھی سوال کر رہی ہوں، آپ سے بھی سوال کر رہی ہوں. پروف کر دیں آپ. میئر آپ نے کہا میئر مجبور ہے. اب میں دوسرے پروگرام میں آپ دونوں کو بلاؤں گی اور ڈاکومنٹس کے ساتھ پروف رکھوں گی، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو یا تو میں اپنی ہم تو کہہ رہے ہیں سب کریں بھائی، یا آپ کا میئر استعفیٰ دے دے. نہیں سب کچھ. آپ مجھے بتائیں کہاں نہیں ہو رہا ہے؟ ناظم آباد، لیاقت آباد، سب جگہ ہو رہا ہے. کون سی جگہ ہے؟ تو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کہاں چھوڑ رہے ہیں؟ ہو رہا ہے سب جگہ. جا کے دیکھیں تو صحیح اب کیا حالت کی ہوئی ہے. دیکھ لیں، دیکھ لیں. ایک وعدہ لے لیتے ہیں، جو چائنا کٹنگ کے تحت پلاٹ دیے گئے تھے ان کو سارے پلاٹوں کو واپس بھائی ایکشن لو. نہیں آپ کا میئر لیتا تو بند کیا نا، لے جا کے ان کو میئر لینا ایکشن، لے چیزیں لے. میئر ایکشن لینا. کیسے ایکشن لے گا؟ اس نے دیے کیا اچھا بھائی آپ کو ہر چیز پتا ہے، ساری چیزیں. سب سے پہلے آپ چائنا کٹنگ تو آپ ہی لوگ کے دور میں دیکھیں، ہم تو کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ نے میئر کا پارک واپس دو ہمیں شہریوں کو. اداروں میں آپ لوگ کے KMC میں آپ لوگ کے لوگ تھے، جتنے میئر کراچی روزانہ بات کر رہے ہیں، میئر کراچی روزانہ بات کر رہے ہیں کہ جتنے پارک ہیں، جتنے پلے گراؤنڈ ہے، چائنا کٹنگ ہے، یہ سب کو وہ کیا جائے گا. بالکل آج آپ کو ایک دے دیا، کل تک اس کو فالو اپ لیں گے اس پروگرام کے. سر آپ لوگ کی اجازت ہو تو میں ایک متاثرہ شخص ہے جو آپریشن سے، جو جن کی ایک دکان تھی، بلکہ پورا ایک کارڈن آف ایک ایریا تھا، اس کو جو ڈیمولش کر دیا گیا تھا، جبکہ ان کے پاس سپریم کورٹ کا نوٹس بھی تھا. میں چاہوں گی کہ کاشف کو جو ہے وہ ہم کنیکٹ کریں، اور کاشف جو ہے وہ متاثرہ شخص ہیں، وہ خود ہی بتائیں گے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ. کاشف آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. کاشف کیا ہوا تھا؟ آپ کہاں پر آپ کی دکان تھی اور ہوا کیا تھا؟ ذرا شارٹلی جلدی بتا دیجئے گا کیونکہ بحث بہت طویل ہو گئی ہے. میری دکان جامع قلعت رابسن روڈ پہ ہے، اللہ والا مارکیٹ پہ. تو یہ میری ایک دکان ہی گرائی گئی ہے اور یہ اس کی فوٹو ہے، یہ میری دکان ہے. ٹھیک، اچھا بتائیں آپ کی گرائی کیوں گئی ہے؟ کیا دکان آپ کی قانونی تھی؟
آپ اس کو مطلب تھوڑا سا ہمیں ڈیٹیل میں بتا دیجئے. جی وہ بالکل قانونی ہے اور 1875 کی اس کی لیز ہے اور لیز جو ہے وہ ابھی رینیول کروائی ہے ہم نے اور یہ کورٹ سے ہمیں ملی ہے. کورٹ میں ہم نے پیسے جمع کرائے تھے اور یہ دکان جو ہے دیکھیں مال سمیت گرائی گئی ہے. کراچی بلکہ جامع پہ جو 300 دکانیں گرائی گئی ہیں اس میں سے کوئی بھی دکان ایسی نہیں تھی جو مال سمیت توڑی گئی ہو. یہ دیکھ لیں آپ سارا مال اس کے نیچے دبا ہوا ہے. کتنا نقصان کیا گیا ہے, 10 سے 12 لاکھ کا یہ ہمیں نقصان کیا ہے. ٹھیک, لوگوں کا لاکھوں روپے کا نقصان الگ ہے. اچھا یہ ساری چیزیں آگے بتائیے کاشف. جی مجھے اب یہ بتائیے کہ یہ آپ کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق تو نہیں ہے یا کچھ جس سے بدلہ لیا جا رہا ہو؟ نہیں, میں خود آیا ہوں اور میں نے ایکسپریس نیوز اور اپنا 1-2 چینل کو اور انٹرویو دیے. اچھا سوال کا جواب تو نہیں دیا نا آپ سے, میں نے پوچھا. اچھا مجھے یہ بتا دیجیے آپ کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی وابستگی ہے؟ نہیں ہے. اچھا چلیں گے پھر آپ کا ایم کیو ایم سے تعلق تو نہیں ہے؟ نہیں. اچھا ایک یہاں تو کہا جا رہا ہے کراچی میں جو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تو بدلا ذرا آپ مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ جو انکروچمنٹ ڈپٹی انکروچمنٹ بشیر صاحب تھے, ان سے آپ نے رابطہ کیا تھا, ان کو یہ دستاویزات دکھائے تھے تو انہوں نے کیا رسپونڈ کیا, کیا جواب دیا؟ دکھائے تھے اور ہمارے وکیل نے ان سے بحث بھی کی تھی کہ 1967 کا کے ایم سی کا لا ہے, اس کے تحت وہ کارروائی کر رہے ہیں, مگر ہماری دکان اس سے پہلے کی ہے, اس پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوتا. تو وہ انہوں نے اس بات پہ ایگری بھی کیا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ابھی کارروائی نہیں کروں گا. اچھا جی یہ آپ ان سے کال کر کے پوچھ سکتی ہیں اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہے. اس میں دیکھیں کہ صبح 10 بجے دو پولیس والے آتے ہیں پرائیویٹ کار میں, سفید رنگ کی کار میں, اترتے ہیں, اسکوٹر ہٹاتے ہیں اور بلڈوزر جو ہے اپنا 1 منٹ میں کارروائی کر کے اور فوری بھاگ جاتا ہے. نہ اس میں کے ایم سی کا عملہ ہے, نہ رینجرز ہے, کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک. اچھا یہ بھی بتائیے گا مجھے کاشف کہ آپ کہہ رہے ہیں نہ کے ایم سی کا عملہ تھا نہ کوئی اور تھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بشیر صاحب جو ہیں ڈپٹی انکروچمنٹ, یہ سوری ڈائریکٹر انکروچمنٹ ہے, یہ جی ڈائریکٹر انکروچمنٹ ہے, ان کو آپ نے دستاویزات دکھائے, وہ اس وقت تو خاموش ہو گئے. اگلے دن پولیس آتی ہے اور وہ پولیس آرام باغ کی ہوگی یقیناً, کیونکہ جامع کلاتھ جو ہے وہاں تھانہ وہی لگتا ہے. نہیں اگلے دن نہیں آتی, یہ 20 نومبر کو آئے تھے ہمارے پاس. اچھا یہ دوپٹہ گلی میں آپریشن چل رہا تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں سے جو ہے انہوں نے ایک کرین اور کچھ بندے کے ایم سی کے وہ بھیجے کہ آپ دکان خالی کریں. تو میں نے ان کو بولا کہ میرے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں تو آپ خالی لیکن کاشف ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کے ایم سی کا کوئی بھی نہیں تھا, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کے ایم سی کے 2-3 بندے. مگر وہ 20 تاریخ کو آئے تھے اور یہ جو توڑی گئی ہے دکان یہ 27 تاریخ کو ہے, 7 دن کے بعد. اچھا 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 جی اس دن نہیں توڑی گئی ہے. ہاں کاشف آپ کبھی کسی کو بھتہ دیتے تھے یا آپ نے کسی کے ایم سی کے دفتر افسر کو رشوت دی تھی اپنی دکان یا پولیس والے کو؟ 100% میرا کے ایم سی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, نہ فٹ پاتھ پہ ہے نہ نالے پہ ہے, پرائیویٹ ہے. نہیں پرائیویٹ کبھی کب جب وہ باہر سامان رکھ کے بیچتا ہے تو اس کو بھی دینی پڑتی ہے. نہیں اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. آپ نے کبھی باہر سامان نہیں رکھا اپنی دکان کے؟ صرف ایک کاؤنٹر جو ریڈی میڈ کا تھا وہ رکھا جاتا تھا. تھینک یو. اس کے پیسے دیتے تھے؟ نہیں. مفت میں رکھنے دیتے تھے لوگ آپ کو؟ سبھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں. بول دو بھائی ان کو دیتے تھے یار, یہ کہنا چاہ رہے ہیں یار. نہیں ایسی بات نہیں ہے, میں کہلوانے نہیں چاہ رہا, میں آپ کو ایسے 10 نکال کے لایا. اچھا کاشف آپ یہ بتائیے, میری آپ سے جب بات ہوئی تھی تو آپ نے بتایا تھا کوئی لینڈ گریبنگ کے لوگ بھی اس میں ملوث ہیں, کن پہ آپ کو شک ہے, کیا مسئلہ ہے, ذرا کھل کے آپ بتا دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا جو آپ نے مجھے بتایا تھا. جی یہ جامع کلاتھ پہ ایک لینڈ گریبر ہے شیخ ارشاد کے نام سے, وہ اسی حوالے سے جامع کلاتھ پہ جانا بھی جاتا ہے, کافی اس نے بلڈنگوں پہ قبضے بھی کیے ہوئے. اس کے خلاف ایف آئی آر کٹاؤ. اچھا آپ گئے تھانے؟ کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے ہم نے اور اسٹے آرڈر بھی موجود تھا اور یہ کے ایم سی میں جمع بھی کروا کے آیا تھا, ریسیونگ بھی موجود ہے میرے پاس. کاشف صاحب آپ میرے پاس آ جائیے اسمبلی میں آپ کا کیس جو ہے اٹھا کے فلور آف دا ہاؤس پہ لے کے جاؤں گا.
جی جی آپ مجھے بتائیں کب آنا ہے، میں ڈاکومنٹس کے ساتھ آنے کے لیے تیار. اور میرا نمبر جو ہے آپ کو میں یہاں فون کر لیجئے گا شازیہ کو، وہ میرا نمبر آپ کو دے دے گا. اچھا کاشف، میرے ساتھ جو اقبال صاحب بھی ہیں، اگر آپ نے میئر صاحب کو کوئی مطالبہ کرنا ہے، میسج دینا ہے، فردوس صاحب نے تو اللہ تعالیٰ ان کو اور اس طرح کی ہمت دے کہ جتنے متاثرہ لوگ ہیں ہم ان کی مدد کر سکیں. لیکن اقبال صاحب بھی یقیناً آپ کی ضرور مدد کریں گے. اگر کوئی مطالبہ آپ کا ہے تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. جی میرا مطالبہ یہی ہے کہ وہ جو لینڈ گریبر ارشاد ہے وہ جو ہے ہمیں ہماری جگہ پہ کھڑا نہیں ہونے دے رہا. میں بھی پرسوں مزدور لے کر آیا تھا تو اس نے ملبہ بھی نکلوا دیا، اس نے ملبہ بھی ہٹوا دیا. پھر میں اپنا مزدور لے کر آیا تو میں اس سے اپنا جو ملبہ نیچے تھا وہ میں اوپر کروا رہا تھا تو اس نے گنڈے بٹھائے ہوئے، تو اس نے اس مزدور کو بھی بھگا دیا کہ چل بے چل یہاں پہ کوئی کام نہیں ہوگا، یہاں سے جاؤ. اس نے گنڈے بھی بٹھائے ہوئے. ٹھیک ہے کاشف، ہم نے پوری کوشش کر لی کہ جس طرح ہم آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. سے رابطہ کریں اور وہ اپنی جگہ بتائیں، اس آدمی کا بتائیں جہاں گندے بٹھائے ہوئے. فردوس بھائی آپ کے وہاں پہ کام کریں گے. آپ بھی تو کچھ ہیلپ کریں گے نا اقبال صاحب؟ میرے سے جو ہوگا میں کروں گا، مجھے کیونکہ مدد چاہیے کبھی ایم پی اے بھی ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہو جائے تاکہ ہم اپنا کاروبار اسٹارٹ کریں. میں فلور آف دا ہاؤس پہ اٹھاؤں گا. بالکل اٹھائیں. ٹھیک، کیونکہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی. آپ تو اب اٹھائے، میں تو نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں اٹھائے سارا مسئلہ. چلیں، اور اس سے بڑھ کے میں کیا کروں. کاشف بہت شکریہ آپ کا، اور آپ ہمارے پروڈیوسر سے بات کر لیجئے گا اور پھر انشاءاللہ ہم آپ کے جو آگے اپڈیٹس ہیں فالو اپ ضرور اس کو ہم کریں گے. بہت شکریہ کاشف آپ کا. چلیں جی، بڑی اچھی بات ہو گئی کہ ایک تو ہم نے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی تو ہم کوئی سنوائی کر سکتے ہیں. نہیں بالکل ہونی. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، مسئلہ یہ کہ اب آپ یہاں سے گلشن سے حسن اسکوائر سے لے کے دیکھ لیں سارا بالکل. اب وہ کون سا کیا تھا کیا نہیں تھا، ہر ایک کو جو ہے نا بھادرآباد میں کل آدھے سے زیادہ ریسٹورانٹ اس شہر کے انہی نے فٹ پاتھوں پہ اپنی کرسیاں لگائی ہوئی ہیں، پارکنگ کی جگہ ہے. آپ کے خیال سے وہ بغیر کسی کو پیسے دیے ہوئے لگا. میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتی ہوں. میں اپنا تو مسئلہ ہے کہ آپ خود چیئرمین رہے ہیں یہاں پہ اور آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ ایک اور ہے ایسا جس نے گلی پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ 200 ریسٹورانٹ والا ہے. ہاں بالکل ہے، بہت سارے ہیں بہادرآباد والا جا کے پوری گلی پہ قبضہ کیا ہوا ہے. وہ سمجھتا ہے اس کی باپ کی جاگیر ہے. اچھا ایسے یہ لوگ شیخ ارشاد کی بات کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی سرپرستی تو ہوگی نا اقبال صاحب. دیکھیں بالکل وہ سرپرستی کہاں جاتی ہے، ذرا آنیئر بتا دیجیے. جو وہ بچہ نام لے رہا ہے کہ اس کا کیا شیخ ارشاد، شیخ ارشاد، اس کے خلاف کارروائی بالکل نہیں. یہ شیخ ارشاد بہت نون پرسن ہے اور بہت بڑا ایک کہیں گے وہ کسی کے پیچھے ہاتھ نہیں رکھتا. اس کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں. پارٹی ہوگی، اس کے پیچھے یہ ہوگا. سر یہ بشیر صاحب کا نام آ رہا ہے نا پیچھے، بشیر صاحب کے ڈائریکٹر انکروچمنٹ کا نام آ رہا ہے. یہ ڈائریکٹر انکروچمنٹ کا نام آ رہا ہے. انہوں نے کہا میں ڈاکومنٹس کو نہیں مانتا کیونکہ شیخ ارشاد نے جا کے ان سے سیٹنگ کی ہوئی تھی. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جو شیخ ارشاد جو بھی ہے ڈائریکٹر ہے یا جو بھی ہے، اس کے خلاف کمپلین کرو آپ کہ بھائی یہ آدمی لے رہا، یہ کر رہا، یہ کروایا اس نے، تاکہ پتہ تو لگے عوام کو، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے اگر کہ ڈی اے میں کوئی ڈائریکٹر ہے یا کوئی ہے. یہ کام آپ جا کے ان کے ساتھ کرائیں نا. بات یہ ہے دیکھیں ہم تو اپنے جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اب ایک میرے علاقے میں لانڈی کورنگی کے علاقوں میں اتنی کاروائی میں تو وہ آتے میں کہتا ہوں اگر ناجائز ہے تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے بھائی. یہ تو اب یہ بات یہ ہے کہ اب جو دوبارہ سے اس کو جو کیا جائے، دیکھیں اس کا طریقہ کار جو ہے، اب آپ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو چھوڑ دیں، ماسٹر پلان کو چھوڑ دیں. منظور کاکا آج تک بھاگا ہوا ہے، گراؤنڈ فلورس 15 منزلہ بنا کے دے دی، پانی نہیں ہے، سیوریج نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والے نہیں. آپ یہ کہہ رہا ہوں نہیں، آپ اس وقت منظور کاکا کا جو بھی وہاں ڈی سی بی اور کنٹرولر آف بلڈنگ ہے، اگر کوئی ان میں سے 100 کروڑ سے کم کا مالک ہو، بالکل وہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو یہ کس کے دور میں ہوتا رہا ہے؟ اصل یہی بات آنی تھی. میری بات سنیں، پیپلز پارٹی کے 11 سال میں ہوا ہے. 3 دہائی سے جو ہے نا چائنا کٹنگ اور میری بات سنیں. اب یہ کہہ رہے ہیں نا یہ منظور کاکا، یہ آپ بتا دیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول کے ہمارے ہاتھ میں تو پیپلز پارٹی کا نام لے رہا ہوں. کب سے؟ تو بھائی تو ویسے ہے انہوں نے کیا نا. سر ایک منٹ، صوبائی اور مقامی، اگر ہمارا لیکن کسی وقت لوکل باڈیز کے وزیر کا نام بھی وسیم اختر تھا. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں، 2002 جو مئی 12 کا واقعہ ہوا تھا اس وقت وزیر کون تھا لوکل باڈی؟ وزیر بھی ہمارا تھا.
اس وقت بھی ہمارا کام ہوئے، ساری چیزیں ہوئی، اس وقت کوئی سندل کی چھڑکی بھی نہیں تھی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی۔ اب ان کو پکڑنا ہے، اب انہوں نے یہ سارے بیٹھے ہوئے کے ڈی اے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے کہ ماسٹر پلان ہے، سارا کچھ اپنے پاس۔ ہم اس وقت سے شور کر رہے ہیں بھائی یہ کے ڈی اے کا ماسٹر پلان بھی ان کے پاس ہے، ڈیولپمنٹ بھی ان کے پاس ہے، ساری چیزیں۔ اب آپ کہتے ہیں اور اقتدار میں حصہ بھی میری بات سنیں، میں بالکل حصے دار ہیں ہم۔ آج میں آپ کے پروگرام سے چیف جسٹس صاحب سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں 140A کے تحت اختیارات دے، جس طریقے سے انکروچمنٹ کے لیے اختیارات دے وہ دے، پھر آپ دیکھیں پانی کا مسئلہ، سیوریج، تمام مسئلے ہیں۔ 2006 سے پانی میں ایک قطرہ اضافہ نہیں ہوا، 2015 میں آپ چھوڑ کے گئے، آپ کہتے ہیں ہم نے اپنے دور میں کیف اور منصوبہ بسوں کی تعدادیں کم ہو گئی، 2015 تک تو آپ بسوں کی تعداد کیسے کم ہو گئی آپ مجھے بتائیں، وہ ہم مسئلے کے حل پہ نہیں جاتے، ہم بحثوں میں چل جاتے ہیں۔ ابھی 2004 سے زیادہ کی نئی بس نہیں ہے، بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ 10 بسیں دے دی سندھ گورنمنٹ نے، ہو گیا کام۔ یہ کس کا کام ہے؟ اس شہر کو 20,000 بسیں چاہیے۔ ہاں تو دینا پھر آپ کیا عمران خان سے دیں، کیوں اون کریں گے؟ آکے یہاں سے الیکشن لڑ کے اپنے گھر جا کے بیٹھ گئے وہ۔ سندھ کو NFC ایوارڈ نہیں ملتا، آپ نے کہا کہ کراچی کی نمائندگی میں ہم تو جو کریں گے وہ کریں گے۔ آپ لوگ یہاں پر ابھی جو ہم کرنا ہے وہ ہم کریں گے، لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں کریں گے، نہیں ہوگا تو آپ لوگ عوام کے مسائل کچھ نہیں کریں۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن کرا دیں گے، ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن پہ آ گئے، ابھی تو برسات ہوئی نہیں ہے۔ آپ نے کانٹیکس میں بات کی تھی نا، کس کانٹیکس میں بات کی؟ وہ اس کانٹیکس میں بات کی تھی کہ آدھی خوشی ہے، آپ چاہتے ہیں ون مین شو، آپ چاہتے ہیں ون مین شو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب دیکھ رہے ہیں جو وزراء کے کام تھے وہ نہیں ہوئے، اب وہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لیکن سر عوام آپ لوگوں سے بھی خوش نہیں تھی، کیونکہ 30 سال کراچی میں آپ لوگ اقتدار میں حصہ دار رہے ہیں۔ نہیں، چائنا کٹنگ، تجاوزات، ہمارے 100 دن کے پرفارمنس کے اوپر جدھر بھی ریزلٹ اور ووٹ آیا ہے اس نے دکھایا ہے کہ عمران خان صاحب کی چلے سر تھوڑا سا ہم ذرا وائنڈ اپ کر رہی ہوں سر، آگے کیا ہے؟ دیکھیں بہت ساری بات وہ ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ اس کے اوپر میری فردوس بھائی بھی بیٹھے، یہ بھی کریں، گورنر صاحب سے بھی بات کریں، میری بات سن لیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں آئیں مل کے کام کریں، ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں لگا کام۔ مل کے کام کرنے کے سجیشنز ہیں، جلدی بتائیں کہ آگے کا پلان ان کے بیٹھ کے سب اپوزیشن بھی بیٹھے، سب بیٹھ کے آگے کا پلان بنائے کہ جی کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، آپ نے دیکھے نا وہ 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی، 1 کروڑ 1 لاکھ آگے بڑھیں، میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں یہ الزامات چھوڑ دیں ابھی، آپ پہ بھی بہت ساری انگلیاں اٹھیں گی، اس کے لیے ہمارے اوپر تو انگلیاں اٹھتی رہی ہیں۔ آگے بڑھتے سر بتائیں اب کیا کرنا ہے ہم نے؟ آپ لوگوں کو پیپلز پارٹی سے تعلقات ہیں کہ جی نہیں، آپ لوگ دیکھیں آپ لوگ ایک دوسرے پہ بھی بلیم گیم رکھ رہے ہیں یہ انکروچمنٹ کے اوپر، کمیٹی بن رہی ہے۔ نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں، گورنر صاحب بیٹھے، گورنر صاحب کے اس کے اندر ایک کمیٹی بنائی جائے، فردوس بھائی بیٹھے، لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، دوسرے لوگ بیٹھے تاکہ ہم سب کو دعوت دیتے ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، اور ناظرین بات ہی ختم نہیں ہوگی، میں اس پروگرام کا فالو اپ بھی لوں گی، دوبارہ ان لوگ کو بلاؤں گی اور پوچھوں گی کہ آگے کیا کیا، میں ان لوگ کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے سچ لے کر آؤں گی۔ شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔